बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और बड़ी मज़े की है, और इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह ये इमरान खान ने फिर पैंतरा बदला, तो उसकी तफसील अर्ज़ करूँगा। कल इमरान खान का जलसा था खुशाब में, और ज़ाहिर है ये जलसे जो उसके 2-3 दिन से चल रहे हैं, इसमें हाज़िरी इमरान खान की तवक्को से कम है। ख़ास तौर पर खुशाब का जलसा खासा ठंडा था, शेखुपुरा का जलसा भी ठंडा था। उसके मुकाबले में कल जो मरीम नवाज़ ने जलसा किया वो उससे कहीं बड़ा था। लाहौर के दोनों तीनों जलसे भी ठंडे थे। चीचा वतनी का जलसा भी रंग नहीं जमा सका इमरान खान का, तो उसकी टेंशन भी बिलाशुबा इमरान खान को है। तबीयत उससे ज़ाहिर है पुशमुश्तगी एक किस्म की आ जाती है जब 5 जलसे पै दर पै तवक्कुआत के मुताबिक ना हों। लेकिन इस जलसे में इमरान खान ने अपनी तोपों को रुख फिर एक मरतबा फ़ौज की तरफ मोड़ दिया, जबकि एक दिन पहले ही फवाद चौधरी का ये बयान चला था कि जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं या जब अंपायर की बात करते हैं तो हमारा इशारा फ़ौज की तरफ नहीं होता, इदारों की तरफ नहीं होता, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है। ये एक किस्म का सुलह का पैगाम था। और इसके साथ ही उसी दिन इमरान खान ने एक ट्वीट किया था और फिर जलसे में भी बात की और सहाफ़ियों से भी बात की। ये कहा कि हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं मुज़ाकरात की खातिर, और मैंने जो ब्लॉक नंबर थे उनको मैंने अनब्लॉक कर दिया, यानी उनको खोल दिया है, लेकिन उन खुले नंबरों पर कोई कॉल नहीं आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा था कि मैंने नंबर खोल दिए हैं। तो उसके आगे की कहानी ये है कि उन पर कोई कॉल नहीं आई और कोई मैसेज भी नहीं आया, और यानी कि एक किस्म की जिसको हम कह सकते हैं कि नो लिफ्ट। तो ये सूरत हाल इमरान खान के लिए खासी परेशान कुन थी। वो इक़्तिदार से महरूमी के बाद मसलसल जिस बीमारी का शिकार है उसे कहते हैं ज़हनी तशन्नुज, और ये ज़हनी तशन्नुज किसी वक्त भी उसके लिए कोई बड़ा मसला पैदा कर सकती है। तो इस सूरत हाल में जब ये इसको सियासतदान वो होता है जो मौके का इंतज़ार करता है, यानी अगर नामसाद हालात हैं तो वो अपनी जद्दोजहद जारी रखता है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ वो जायज़ा लेता है कि अभी मुझे मज़ीद कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी, मज़ीद कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस हिसाब से चलता है। लेकिन इमरान खान पर एक बेताबी तारी है कि मुझे जल्द से जल्द फ़ौज वाले दोबारा हुकूमत में लेकर आएँ। तो नाज़रीन, इसने इस मायूसी के आलम में और नंबर्स पर, खोले गए नंबर्स पर कोई कॉल ना आने के बाद एक मशहूर आलम अपने दरबारी मौलवी की खिदमत हासिल की। दरबारी मौलवी आप समझ गए होंगे कौन है, वही जो दुआएं मांगा करता है कि या अल्लाह तूने हमें इतना नेक पाक इमरान खान अता किया है, तो इसकी आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से इसकी हिफाजत फरमा। तो उस दरबारी मौलवी की इसने खिदमत हासिल की। उससे कहा कि कुछ हो सकता है तो करो। अच्छा, वो दरबारी मौलवी साहब ने फिर राब्ता किया। ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तान की एक बड़ी फिगर माना जाता है किसी भी वजह से, तो उसने राब्ता किया। राब्ता तो हो गया, लेकिन इस राब्ते में इसने क्या कहा होगा? ज़ाहिर है अपनी जो एक इसकी गुफ्तगू करने की सलाहियत है, तकरीर करने की सलाहियत है, कन्विंस करने का जो अंदाज़ है, उसमें सारी कोशिश की होगी, उसका नहीं पता चला। लेकिन जो जवाब आया उसकी इत्तला पीटीआई की तरफ से तो शायद नहीं आई, लेकिन मौलवी साहब ने अपने ख़ास जो उनके आदमी हैं मौलवी साहब के हलके के, उनमें से चंद एक को या एक दो को बता दी, तो वहाँ से आगे ये बात निकल आई, या शायद वहाँ से ये बात निकली हो जहाँ पर ये बात हो रही थी। बहरहाल जवाबी पैगाम ये मिला है कि हम सियासत से लाताल्लुक़ हैं, हम सियासत नहीं कर रहे। तो हमारा तो ये सिर्फ मशवरा हो सकता है कि आप सियासतदान, सारे सियासतदान मिलजुल कर कोई सियासी रास्ता इख्तियार करें, बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें। ये इत्तला गोया कि साफ जवाब था, और इस बात का इशारा कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करे। हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने जो मौलवी साहब को भेजा, तो एक शर्त जो इसकी थी बड़ी अहम, कि हर सूरत में मुज़ाकरात के लिए हमें तारीख़ दी जाए। और फवाद चौधरी ने मुझे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि हमें तारीख़ दे दें और मुज़ाकरात कर लें। तो ये इमरान खान ने जो पैगाम भेजा मिन्नत करने वाला, जो दरख्वास्त वाला, उसमें ये चीज़ थी कि मैं अपने
الیکشن کی تاریخ بھی نہیں مانگتا، جب آپ کی مرضی ہو الیکشن کرا لیں لیکن مجھ سے بات کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں 2-3 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان الیکشن کی تاریخ اور نومبر میں الیکشن کرانے سے بھاگ چکا ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر کسی بھی مہینے میں، کیونکہ اس کو جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری مرضی کا جرنیل نہیں آ جاتا الیکشن میں ہم جیت نہیں سکتے۔ اور باجوہ صاحب تو نومبر میں جائیں گے اور نومبر میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ نومبر میں ان کی پوزیشن جو ہے ڈیزگنیشن وائز جو چینج ہو جائے گی، چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہ رہیں گے کسی اہم منصب پر۔ وہ اہم منصب کریٹ کر لیا گیا ہے، اس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ طے ہے کہ باجوہ صاحب نومبر کے بعد بھی نہیں جائیں گے۔ تو اب عمران کی جو کوشش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ یا نومبر میں یا اکتوبر میں الیکشن کراؤ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ایک جو مقتدر ادارے ہیں فوج کے ساتھ خفیہ ہی صحیح لیکن ایسے مذاکرات کا انتظام ہو جائے جن کی اطلاع باہر لیک ہو، اور عوام میں یہ ایک میرا بھرم رہ جائے کہ عمران خان اب بھی اتنا اہم ہے کہ اس سے مقتدر ادارے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے خفیہ رابطہ کاریوں کی جو خبریں چل رہی تھی ان کا بھی یہی مقصد تھا، عوام کو یہ تاثر دینا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ سیٹ اپ لایا گیا اور یہ چل نہیں رہا، چنانچہ اب فوج کی طرف سے عمران خان کے ساتھ بار بار رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ سارا جھوٹ تھا جو اس کے میڈیا سیل، پروپیگنڈا سیل نے سوچ سمجھ کر ایک گھڑا تھا تاکہ اسے پھیلایا جائے اور عمران خان کی جو ہوا، جسے عوامی محاورے میں کہتے ہیں کہ ہوا بندی رہے، ایک بھرم قائم رہے، لیکن وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے انتخابات کی تاریخ بھی نہیں مانگتا، لیکن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات کاری کی جائے، کوئی نہ کوئی میری یعنی ایسی کوئی تھوڑی بہت تسلی میری ہو جائے، لیکن اس سے بھی انکار ہو گیا ہے۔ تو جس پر یہ کل پھر مشتعل ہو کر اس نے فوج پر دوبارہ حملہ کیا ہے، جو پچھلے 10-15 دن سے وہ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ میں میر جعفر، اور جب میر صادق کہتا ہوں تو میرا اشارہ شہباز شریف اور زرداری کی طرف ہوتا ہے۔ ایک جلسے میں اس نے کہا کہ میرا اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا، یعنی میں نے شہباز شریف کو میر جعفر کہا تھا۔ لیکن کل خوشاب کے جلسے میں جہاں حاضری کو بہت اچھی نہیں تھی، عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی، پاکستان کے اندر میر جعفروں اور میر صادقوں سے مل کر ان چوروں کو برسر اقتدار لایا۔ یعنی 3 فریق ہو گئے، ایک امریکہ، ایک یہ چور جو حکومت میں آئے، اور 20 والے دوسرا فریق میر جعفروں اور میر صادقوں کا، جو امریکہ کی سازش کا اعلی کار بن کر یا اس کا سہولت کار بن کر یا اس پر عمل درآمد کرنے والی اتھارٹی بن کر ان چوروں ڈاکوؤں کو حکومت میں لائی۔ اس سے پہلے عمران نے یہ فکرہ بھی کہا، جو پہلے بھی کہہ چکا تھا اس سیز فائر سے پہلے، کہ باہر کی سازش تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اندر سے میر جعفر اور میر صادق نہ ملیں۔ تو اس کے بعد اس نے یہ فکرہ کہا کہ امریکہ نے یہ بڑا ظلم کیا کہ مقامی میر جعفروں اور میر صادقوں سے مل کر ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ملک کی حکومت پر مسلط کر دیا۔ گویا کہ فوج پر فرنٹل اٹیک اس نے پھر بحال کر دیے ہیں، اور یہ خوشاب کے جلسے میں یہ ایک بڑی معنی خیز تبدیلی تھی جو بہت سارے لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کو اس تبدیلی کا پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی۔ ایک سیز فائر جو چل رہا تھا جس میں میر جعفر اور میر صادق کا جو ٹارگٹ تھا وہ شہباز شریف کی طرف موڑ دیا گیا تھا اور زرداری کی طرف موڑ دیا گیا تھا، اب پھر سے وہ فوج کی طرف اس نے اس میزائل نے رخ کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہانی ہے کہ درباری مولوی صاحب کی جو کوشش تھی، اس نے تو ظاہر پورا زور تو لگایا ہوگا کہ عمران خان کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا صالح ہے۔ دیکھے اس نے وہ جو خاتون ہے طیبہ گل صاحبہ کو، اتنا نیک آدمی ہے کہ 45 دن اس نے اغوا کیے رکھا، اس کو بنی گالہ میں باہر نہیں نکلنے دیا۔ تو اس کے ساتھ کوئی حوالہ ہاتھ رکھا جائے، کوئی اس کو رعایت کی جائے۔ تو ناظرین، یہ طیبہ گل کی جو کہانی ہے یہ بھی عمران خان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ حبس بیجا کا
اور اغوا بالجبر کا کیس ہے، کیونکہ طیبہ صاحبہ نے بتایا ہے کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں، کہ جب میں عمران خان کے پاس جاوید اقبال کی زیادتی کا جو اس نے اپنے میرے ساتھ کی، کہ میں جب اس کے پاس انصاف لینے گئی تو اس نے الٹا میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو مجھے انصاف دلایا جائے، تو وہ یہ کہنے عمران خان کے پاس گئی، تو عمران خان نے اسے بنی گالہ میں بند کر دیا اور 45 دن تک بند رکھا۔ پہلے دن اسے یہ کہا کہ ہاں یہ ریاست مدینہ ہے، آپ کو انصاف ملے گا۔ پھر بڑی چالاکی سے طیبہ گل کے پاس جتنی آڈیو یا ویڈیو کیسٹ جاوید اقبال اس رنگین بدکار بابے کے پاس تھیں، کے ساتھ اس کے ملوث تھی، وہ ساری کیسٹ، ساری ویڈیو آڈیو ٹیپس کلپ اس نے طیبہ سے حاصل کر لیے، اور پھر ان کی بنیاد پر نہ صرف یہ ہے کہ جاوید اقبال کو ہراساں کیا، یعنی اس سے اپنے مقدمات ختم کرائے، بلکہ طیبہ کو بھی دھمکیاں دی کہ اگر تم نے کوئی بات کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور پھر طیبہ کے ساتھ جاوید اقبال نے بھی بعد میں غنڈہ گردی کی اور کہا کہ فلاں مقام پر ملو، فلاں جگہ پر ملو، اس کے انکار پر اسے بھی دھمکیاں دی، اس پر کیس بنائے۔ تو یہ اکیلا طیبہ کا کیس اتنا زبردست، اتنا خوفناک کیس ہے کہ اگر یہ حکومت، جو ابھی تک ہمیں قوت فیصلہ سے پوری طرح لیس نظر نہیں آتی، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے اختیارات محدود ہیں اور اس پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ اگر اس نے مرضی کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس کی حکومت گرائی جا سکتی ہے، تو اگر یہ حکومت چاہے، یعنی یہ اس معاملے کو اٹھائے، اس کیس کو، تو عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہت سارے دوسرے کیسز کی طرح اکیلا یہ طیبہ کا کیس ہی کافی ہے۔ اور یہ سسٹم پر بھی سوال ہے کہ جاوید اقبال اتنے سال، اتنے مہینے یہ گندا کھیل کھیلتا رہا، غلاظت کا کاروبار کرتا رہا، کرپشن کرتا رہا، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، تو ہماری وہ نمبر پر ایجنسیاں کہاں تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پتا درخت سے ہلے تو اس کا بھی علم ہو جاتا ہے، وہ کہاں تھی؟ اقتدار اعلیٰ کہاں تھا؟ اور ہماری عدلیہ کہاں تھی؟ وہ عدلیہ جو عمران خان کے حق میں فوری انصاف دے کر ایک تاریخ رقم کرتی ہے، وہ جاوید اقبال کے بارے میں اس نے کوئی سو موٹو لوٹس کیوں نہیں لیا؟ اور خیال یہ ہے کہ اب بھی اس کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن حکومت اگر اس کیس کو چلائے، میڈیا پر بھی، عدلیہ میں بھی لے کر جائے، تو ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اور عمران خان کی سیاست جو ہے اب یہ خاتمے کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن ہمارا مقصد عمران خان کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے ساتھ وہ کارروائی کرنا ہے جو اس کے جرائم کا حساب لے سکے، اور خاص طور پر یہ طیبہ والا جو کیس ہے، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے موجودہ حکومت کی ڈٹ کے لیے بھی، اور نظام کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی۔ سنا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جاوید اقبال فرار ہو گیا، لیکن ایک صاحب نے بتایا کہ یہ غلط ہے، وہ فرار نہیں ہے، وہ پاکستان ہی میں ہے، لیکن ڈر کے مارے چھپا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر 3 دن سے جو کمپین چل رہی ہے، اس کے بعد وہ تو اپنی گلی میں بھی کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہا۔ تو ناظرین، آخر میں تھوڑا سا ذکر، یہ جو ٹاؤٹ گرفتار ہوا ہے 3-4 دن پہلے، اس کے بارے میں بہت کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں 2 باتوں کا ذکر کرنا۔ ایک تو خبر ہے جو مجھے کسی نے بتائی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے اور یہ اس طرح ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہ ٹاؤٹ صاحب جب جرنلزم میں آئے تو ایک اخبار میں یہ ملازم تھے کرائم رپورٹر کے طور پر، لیکن اس سے پہلے یہ لاہور میں کار چوروں کا ایک گینگ ہوا کرتا تھا، شہنشاہ گینگ، جس کا خاتمہ پولیس نے 2008 میں کیا تھا۔ یہ اس گینگ کا بھی ممبر رہا ہے، یعنی شروع سے ہی یہ کرمنل ذہن کا اور کرمنل پریکٹس کا مالک رہا ہے، اور اس کی بعد میں بھی اس کے اور بھی کئی جرائم اس نے مجھے بتایا، لیکن میں وہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ظاہر ہے کنفرمیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے یہ گمنام تھا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک انتہائی مفلس قسم کے گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی، اور اس کا بچپن جو تھا وہ بڑی محرومی میں اور چھوٹے موٹے جرائم کرتے گزرا، اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب اس کو پیش کیا جا رہا ہے بعض صحافتی حلقوں کی طرف سے کہ جیسے یہ آزادی صحافت کا مجاہد ہے، تو اور اس کو اسی بات کی سزا مل رہی ہے۔
لیکن اس کی آزادی صحافت کے حامی ہونے کا ریکارڈ تو سر آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے دور میں جب صحافیوں پر ظلم کیا گیا، انہیں گولیاں ماری گئیں، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں اٹھایا گیا، گھروں میں گھس کر مارا گیا، تو کس طرح اس نے ہر واقعے پر عمران حکومت کی تعریف کی اور اس مظلوم صحافی پر اس نے طنز کیا اور الٹا انہی کو مجرم ٹھہرایا۔ صرف 2 واقعات آپ دیکھ لیں کہ اس کی اندازہ کریں کہ اس کے اندر انسانیت نام کی کچھ چیز ہے۔ آپ ایک ہی واقعہ میں آپ نے وہ سن رکھا ہے، لیکن میں اس کو دہرا رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ایسا شخص انسانیت کی آخری رمق سے بھی محروم ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر قطعی دیوالیہ۔ اب سارا عالم پر جب حملہ ہوا تھا اس میں اسے گولی ماری گئی تھی، تو سب لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی، سوائے یہ ٹاؤٹ کلاس کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ گولی تو لگی نہیں، یہ جھوٹا ڈرامہ کر رہا ہے۔ لیکن اس ٹاؤٹ صحافی نے، جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، ایک پروگرام کیا جس میں اس نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ قاتلانہ حملہ کرنے والے نے اتنے قریب سے گولی ماری، پھر اس کے سر میں گولی کیوں نہیں ماری، پیٹ میں کیوں ماری؟ یعنی یہ اس بات پر خوش ہوتا کہ سر میں گولی لگتی اور ڈیتھ ہو جاتی۔ دوسرا واقعہ جو اس کی انسانیت سے محرومی کی دلیل ہے، وہ ایک لڑکی کے قتل کا واقعہ، نور مقدم کے قتل کا، جس کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ پورے ملک نے اس قتل کی مذمت کی، لیکن یہ واحد آدمی تھا جس نے نور مقدم کے قتل پر خوشی ظاہر کی اور کہا کہ وہ تو ایک بد کردار لڑکی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کردار اگر خراب ہے تو اس کی سزا مقرر ہے، اور وہ سزائے موت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سزا اس طرح نہیں ملتی، سزا مقدمہ چلتا ہے، پورے مقدمے کی کارروائی اور شواہد کو پورے کیے جاتے ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں، جب جرم اسٹیبلش ہو جاتا ہے تب جا کر سزا دی جاتی ہے، اور اس میں بھی جج یہ دیکھتا ہے کہ اس خاتون نے جو بدکاری کی، مفروضہ طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس پر جو غلط کاری کا الزام ہے وہ کن حالات میں ہوا، تو اس کی بھی رعایت دی جاتی ہے۔ یعنی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد کسی کو اس کی غلط کرداری کی سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں خاتون کا کردار غلط ہے لہٰذا اس کا سر گردن سے جدا کر دو، تن سے جدا کر دو، اس کی گردن کاٹ دو، اسے پہلے ٹارچر کرو، آہستہ آہستہ تڑپا کر مارو، پھر آخر میں اس کا سر جسم سے الگ کر دو۔ یہ واحد ٹاؤٹ صحافی ہے پورے پاکستان میں 22 کروڑ آبادی میں جس نے نور مقدم کے قتل پر خوشی ظاہر کی اور اس وحشی درندے قاتل کی حمایت میں ایک پروگرام کیا۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کے اخلاقی زوال کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اس کردار کا، اس قماش کا، انسانیت سے قطعی محروم، ایک جھوٹا، ایک جرائم پیشہ، بچپن سے ہی کرمنل ریکارڈ رکھنے والا، صحافت سے جس کا دور دور تو کوئی واسطہ نہیں ہے، اس شخص کو معاشرے کے کچھ لوگ آزادی صحافت کا نمونہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے زوال کی نشانی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ تو ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔